अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान तलत हुसैन के साथ जियो न्यूज़ पर इस्लामाबाद स्टूडियो से लाइव। अब तो चीन ने भी कहना शुरू कर दिया है कि इक्तिसादी राहदारी के मंसूबे के हवाले से तमाम फरीकैन अपने अपने मामलात को जल्दी से तय करें। इक्तिसादी मंसूबा ऐसा हो जिससे तमाम मुल्क का फ़ायदा हो और इसके बावजूद हर तरफ से एहतजाज की आवाज़ें आ रही हों। प्रोग्राम के एक हिस्से में हम बात करेंगे। हमारे रिपोर्टर फरज जावेद ने गवादर के अलावा बलूचिस्तान के दूसरे हिस्सों का दौरा किया। उनसे हम पूछेंगे कि क्या वाक़तन वहाँ पर उनको बहुत बड़े तरक्याती काम होते हुए नजर आए और लोगों की तवक्कुआत क्या हैं। इसके साथ साथ हम पुलिसिंग के हवाले से भी बात करेंगे। आपको याद होगा नाज़रीन, पिछले 4-5 दिनों में बड़ी भयानक किस्म की खबरें आई। कहा जाता है कि इस्लामिक स्टेट / दैश पंजाब के अंदर और पाकिस्तान के दूसरे सूबों के अंदर पंजे जमा रही है, लेकिन हम अभी तक ये कह रहे हैं कि शायद मुनज़्ज़म तौर पर मौजूद नहीं है। इसके अलावा वो तंजीमें जो कालदम करार दे दी जाती हैं लेकिन फिर भी ऑपरेट करती रहती हैं। कहा जाता है कभी इस बॉर्डर के पार चली जाती हैं, कभी उस बॉर्डर के पार चली जाती हैं। इनको कैसे रोका जाए, इसके ऊपर भी बात करेंगे। प्रोग्राम का आगाज़ नाज़रीन हम करेंगे MKM के हवाले से। वज़ारत दाखिला ने यह कह दिया कि ना हमने बरतानिया से किसी फ़र्द की तलब की है और ना हमसे बरतानिया ने कोई फ़र्द मांगा है, और मामला है डॉक्टर इमरान फारूक के कत्ल का। और उसके हवाले से जो इकबाली बयान सामने आया, मांगा है फ़र्द या नहीं मांगा है, MKM के बारे में कहा कि उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। हमें इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर फारूक सत्तार साहब, रुकन कौमी असम्बली, सीनियर डिप्टी कन्वीनर राब्ता कमेटी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत से? बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत शुक्रिया। ज़रा ये तो बताइएगा कि ये जो इकबाली बयान, इसके ऊपर आपके बयानात हमने देखे, लेकिन अब जाहिर है काफ़ी दिन गुजर गए हैं, आपको रिफ्लेक्ट करने का मौका मिला होगा। MKM की क़यादत के लिए ये कितना बड़ा चैलेंज है, संजीदगी से अगर हम इसका तज्जिया करें तो? सबसे पहले तो मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि डॉक्टर इमरान फारूक हमारे बहुत सीनियर साथी थे और पार्टी का असासा थे। और पार्टी के साथ साथ तो मैं समझता हूँ कि जो तजुर्बा और जो इल्मियत वो रखते थे, उस एतबार से वो पाकिस्तान के लिए भी एक बहुत बड़ा असासा थे। और ज़ाहिर है कि उनकी शहादत से, उनके क़त्ल से जो रंजीदगी मैं समझता हूँ सब ने महसूस की। और हम तो ख़ुद इंसाफ के तालिब हैं। उनकी बेवा हों, उनके बच्चों, उनके अहल खाना हों या MKM के कायद और कारकुनान हों, हम सब तो रिसीविंग एंड पर। और हमें समझते हैं कि जो असल इसमें तहकीकात करने वाला इदारा है वो ब्रिटिश मेट्रोपॉलिटन पुलिस है, जो बरतानिया की या लंदन की। और डॉक्टर साहब का कलामी, लेकिन उस पुलिस की तहकीकात के बारे में भी आपके अपने इतने एतराज़ात हैं। ये मुझे बात सुनते हुए अजीब लग रहा है कि आपके ख्याल में असल इदारा वो है। आपने तो बरतानिया के किसी इदारे के पल्ले कुछ छोड़ा नहीं, आपने तो बहुत तनकीद की है उनकी तहकीकात के ऊपर। नहीं, मेरे ख्याल में हमने इसलिए कि उन्होंने तब तक कोई केस और FIR काटी नहीं, मुकदमा ही नहीं बनाया, ना डॉक्टर इमरान फारूक के कत्ल केस में, ना मनी लॉन्ड्रिंग के जो इल्ज़ामात चल रहे हैं। और तहकीकात जो हैं वो जारी हैं और तारीखों पे तारीखें मिल रही है। तो आपके इल्म में है उसमें जहां ऐसी डेवलपमेंट्स हो रही थी कि जिसमें जब रेड किए गए और रेड में जो वो हमारी ऐसी चीज़ें ले गए जो हमारी हैं और हमें वापस कर देनी चाहिए, उसकी जो भी फॉरेंसिक उन्हें स्क्रूटिनी करनी है वो कर लें, तो उस पर हमने शोर मचाया था। तो सयाक व सबाक में देखें तो हमें तफ्तीश पर, तहकीक पर और इंसाफ के तकाजे पूरे करने पर बरतानिया की किसी अथॉरिटी, चाहे जाए कि वो मेट्रोपॉलिटन पुलिस हो या कोई इदारा हो, हमारा उससे खिलाफ नहीं है। तो मैं तो सिर्फ और पाकिस्तान के जो तहकीकाती इदारे हैं जिनके सामने खालिद शमीम ने और मोहसिन ने बयान दिया, इनके ऊपर भी फिर ज़ाहिरन आपका एतमाद बहुत अच्छा होना चाहिए। यू शुड ट्रस्ट द पाकिस्तानी इंस्टीट्यूशंस एज वेल। नहीं, पाकिस्तानी इंस्टीट्यूशन पर इसलिए हमारा ट्रस्ट नहीं है कि यहाँ पॉलिटिकली मोटिवेटेड ये चीज़ें होती है। अगर बीड़ा ये उठाया गया था कि भाई हम इनको बरतानिया के हवाले करेंगे, उनके तहकीकाती इदारों को देंगे, उनको रसाई देंगे, रसाई दी गई, बहुत ज़्यादा मीडिया में ट्रायल हो गया हमारा। उससे पहले जो कुछ भी हो रहा था वहाँ से कितनी खबरें अंदर से बाहर आ रही थी, नहीं आ रही थी, लेकिन टेलीविज़न पे तो सब कुछ आ रहा था। तो मैं समझता हूँ कि इस सारी बात के पस मंज़र में वो क्या सियासी मकासद कार फरमा है, ये क्यों हो रहा है, और ये
قبالی بیانات لے کے، جبکہ یہ قتل برطانیہ کی سرزمین پر ہو رہا ہے اور اس کی وہاں تحقیقات جاری ہے، ہزاروں لوگوں سے انٹرویو کیے گئے، کورابوریٹو ایویڈنس وہاں پر ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ برطانیہ میں قتل ہوا، قاتل وہاں سے کہیں بھاگ رہے تھے، پکڑے گئے، پاکستان کی کسٹڈی میں آ گئے، یہاں پر آ کر انہوں نے بیان دے دیا کہ جی ہم نے قتل کیا تھا، اور بڑا واضح بیان دے دیا، اس وجہ سے ہو رہا ہے نا۔ تو خالد شمیم اور محسن کو آپ کیا کوئی افسانوی کردار سمجھتے ہیں؟ وہ ان کا حقیقت میں کوئی وجود نہیں ہے؟ دیکھیں، خالد شمیم یا محسن اب تک افسانوی کردار تھے جب تک کہ حکومت پاکستان اور پاکستان کے کسی ادارے نے ان کی گرفتاری کو ڈکلیئر نہیں کیا تھا، اس کو ظاہر نہیں کیا تھا، اور کئی سالوں کی ڈیٹینشن میں رہنے کے بعد اگر اچانک اس طرح کوئی ایف آئی اے درج کر لیتی ہے، اسلام آباد میں ہوتی ہے، کراچی میں بھی نہیں ہوتی ہے، تو یہ بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ آئینی قانونی ماہرین اس پر زیادہ روشنی ڈال سکیں گے۔ میں تو صرف آپ سے یہ کہوں گا کہ مجھ پر واضح طور پر یہ بات آشکار ہے کہ یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیس ہے، سیاسی انتقامی کارروائی، اور وہ شاید -1 فارمولہ ہے، یہ ساری باتیں آتی ہیں۔ مجھے نہیں پتا اس اقبالی بیان میں، ابھی میری رسائی نہیں ہوئی ہے، میں نے اس کو دیکھا نہیں ہے، کس کس کے نام لیے گئے ہیں، ان کو کیسے پاکستان میں لایا جائے گا، میرا ایم کیو ایم سے تعلق ہے، خالد شمیم اور محسن کو کیا جائے وقوع پر بھی لے جایا جائے گا، سمری پڑھ دیتا ہوں۔ میرا ایم کیو ایم سے تعلق ہے، مجھے عمران فاروق کے قتل کی ہدایات لندن سے ایم کیو ایم رہنما محمد انور نے دی، میں نے محمد انور کے کہنے پر عمران فاروق کے قتل کی ہدایات آگے دی تھی، قتل کی منصوبہ بندی کی ذمہ داری کاشف معظم علی اور محسن علی کو سونپی گئی، کاشف نے محسن کو مہاجر اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن ونگ سے لیا، یہ چھپا ہوا ہے، اس کے علاوہ بہت ساری تفصیلات۔ That's a fairly serious charge، لیکن میں جاننا چاہوں گا کہ آپ کی نظر میں یہ جو کردار ہیں جنہوں نے بیان دیا ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ ان کا ایم کیو ایم سے کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں طلعت حسین، آپ بہت سینئر اینکر ہے، میرے خیال میں آپ کو ہمارے وہ سارے بیانات آج کے پروگرام کے لیے سامنے رکھنے چاہیے تھے، کیونکہ جب یہ افسانوی کردار تھے، جب ان کی کسی ادارے نے پاکستان میں، حکومت پاکستان نے ان کی گرفتاری کا، یہ پرولونگ ڈیٹینشن میں رکھے گئے ہیں، بہت طویل حراست میں رکھے گئے ہیں، لیکن یہ کہ جو ہمیں جو اطلاعات ملی ہیں، لیکن کبھی اس کا اعتراف نہیں کیا گیا، ظاہر نہیں کیا گیا، تو اس وقت بھی ہم نے کہا یہ افسانوی ہو یا واقعی میں کردار ہو، ان کا ایم کیو ایم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میرے خیال میں یہ لا تعلقی کا، ہم نے پہلے ہی کہا تھا کہ کب ممبر بنے، محمد انور سے تو لا تعلق نہیں ہے نا۔ دیکھیں تو مجھے کیا معلوم کس سے تعلق ہے یا نہیں ہے، مطلب اگر انہوں نے کوئی بیان دیا، لیکن آپ اون کرتے ہیں نا محمد انور کو، پاکستان محمد انور کو تو اون کرتے ہیں نا۔ نہیں، طلعت حسین، محمد انور سے زیادہ توجہ اس بات پہ دو کہ پاکستان میں 164 کا اقبالی بیان لینے کے بعد بھی ہمارے فوجداری جو نظام انصاف اور قانون ہے، اس میں کتنے مقدمات اسی کانفیشنل اسٹیٹمنٹ کو 164 کے لے کے اپنی منطقی انجام تک پہنچے، اور صحیح قاتل واقعی میں گرفتار ہوئے ہیں، کیفر کردار تک پہنچے، انہیں سزا دی گئی ہے۔ مجھے پوری اپنی پاکستان کی جو فوجداری تاریخ ہے، اور اگر ہائی پروفائل مرڈر کا بھی صرف سلیکٹیو انویسٹیگیٹو رپورٹنگ آپ کر لیں، ذرا یہ معلومات منگا لیں، تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ خیال میں محمد انور کا حوالہ جو ہے وہ بے معنی ہے، it doesn't really affect MKM in any way۔ نہیں، ان کا، میں تو کہتا ہوں کہ یہ سب موٹیویٹڈ ہے، مجھے افیکٹ کرے گا کیونکہ یہ میرے خلاف میڈیا ٹرائل ہوگا آہستہ آہستہ اس مقدمے کو لے کر، اور اس کے بعد اس کو کس کروٹ اس اونٹ کو بٹھایا جائے گا۔ آپ کے نظام میں تو ویسے بھی یہ کورٹس جو ATC کی کورٹس ہیں وہ کتنی معتبر ہیں، ان کو کتنا ریلیکٹنٹلی آپ کی مقننہ نے جو ہے وہ اس کو تھرو کیا ہے۔ آپ نے انڈورس کیا تھا نا، آپ نے تو ملٹری کورٹس کو بھی انڈورس کیا تھا۔ You have endorsed all this system۔ میں یہی کہہ رہا ہوں، میری بات، میں یہ تو کہہ رہا ہوں کہ جو نظام فوجداری ہے، جو ہمارا پروسیکیوشن ہے، ہماری انویسٹیگیشن ہے، پوری دنیا کے معتبر مستند اداروں کے سامنے ان کی کریڈیبلٹی کیا ہے، اس کو سامنے رکھ کر اگر آپ مجھے بات کریں، کوئی پیمانہ اس کا مقرر ہو، کوئی اس کی سند مقرر ہو، کوئی اس کا اعتماد ایسا تاریخ میں آپ کو ملتا ہو، تو مجھے بتا دیجئے پاکستان کا ہائی پروفائل مرڈر کی ہسٹری لے لیں، مجھے بھی بلا لیں، 2-3 اور قانونی آئینی ماہرین کو بلا لیں، ہم اس کو ڈیبیٹ کر لیتے ہیں، تو اس سے اندازہ ہوگا کہ یہ کیس کہاں پر جائے گا۔ مجھے خدشہ ہے، ڈر ہے کہ اصل قاتلوں کو چھپانے کے لیے یہ زبردستی جو ہے وہ ایم کیو ایم کی کسی ہائرارکی کے لوگوں کے اوپر
اوپر یہ بات ڈالنے کے لیے ان کو آگے جا کر یہ لکھ لیجئے اپروور بنایا جائے گا یا وعدہ معاف گواہ بھی بنایا جائے گا اور اس طرح کی کوئی صورتحال ہوگی. یہ میرا خدشہ یہ نظر آ رہا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کی خیال میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ میں تو دیکھیں عمران فاروق میرے جو ہے وہ رہنما تھے, میرے دوست بھی تھے ذاتی طور پر, اور ایم کیو ایم کے قائد سے لے کر ایک ایک کارکن طالب ہے, اس بات کا تقاضا کر رہا ہے کہ اصل قاتلوں کو گرفتار کر کے ان کے خلاف مقدمہ چلا کے انہیں قرار واقعی سزا دی جائے. اگر یہ اصل قاتل ہے اور ان سے اس طرح کے بیانات لیے جا رہے ہیں اور اچانک ایک ایف آئی آر پہلے وہاں کٹی ہے, وہ انویسٹیگیشنز ابھی ختم نہیں ہوئی ہیں اور یہاں انویسٹیگیشن شروع ہو گئی اور اسکاٹ لینڈ یارڈ آئی تھی, انہوں نے دینے کی بات کی تھی, انہوں نے لینے سے انکار کیا. یہ ساری باتیں مخفی ہیں, پبلک میں ظاہر نہیں ہے. اچانک وزیر داخلہ یا ان کے ایما پہ یا وزارت داخلہ کے ایما پہ یا حکومت پاکستان کے ایما پہ ایف آئی اے کیس درج کرتی ہے اسلام آباد میں, اور اسلام آباد کی ایک عدالت اس کا اب ٹرائل شروع کر رہی ہے اور وہاں یہ پہلا بیان آیا ہے 164 کا. تو میں پاکستان کے یہ جو نظام ہے موجودہ اور اس کے پیچھے جو سیاسی محرکات ہمیشہ رہے ہیں, میجر کلیم کیس سے لے کر حکیم سعید کے کیس سے لے کر صلاح الدین جو تکبیر کے مجھے گیئر شفٹ کرنے دیکھیں آج کل ایم کیو ایم کا معاملہ یہ تو ایک بہت بڑا ایک بین الاقوامی شہرت یافتہ مرڈر کیس بن گیا, اس کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. ظاہر ہے پاکستان کے اداروں پر اعتماد کی آپ نے بات کی, یو کے اداروں کے اوپر اعتماد کی بات کی, وہ سیزنل لگتا ہے, جب وہ ذرا دباؤ ڈالتے ہیں آپ ان پر بھی اعتراض کرتے ہیں, لیکن یہ آپ کا حق ہے. اب یہ وسیم اختر صاحب کا معاملہ اٹھا کے دیکھ لیجئے, یعنی ایم کیو ایم جو ہے وہ کیا یہ بہت لازم ہے کہ ایسے ہی لوگ سامنے لائے جو مطلوب ہیں عدالتوں کے, جن کے وارنٹ جاری ہوئے ہیں, مطلب کوئی اور تھوڑے سے صاف ستھرے لوگ یا غیر متنازع لوگ نہیں سامنے لا سکتے آپ؟ دیکھیں طلعت حسین, اگر وسیم اختر پر کیس ہے تو کیا وہ ان کی جو ان کا ستھرا پن تھا, جو ان کا جو کنڈکٹ تھا, وہ کیا کرمنل کنڈکٹ ہو جائے گا ایک ایف آئی آر کے رجسٹر ہونے سے, جو کہ یا تو ڈیفیمیشن کیس میں ہے کہ رینجرز کہ کسی جو ہے وہ معاملے پر انہوں نے کوئی بات کی, یا سہولت کار ہونا, الطاف بھائی کی تقریر کو کرانا. اس کے اوپر آپ میری صفائی پر, میری ستھرائی پر ایک سوال ڈال کے مجھے متنازع بنا دیں گے اور میڈیا میں انڈورس کر دیں گے, اور آپ بھی مطالبہ کریں گے کہ میں ایک سیاسی سلجھے ہوئے جو تجربہ کار, جو کہ خود ہوم منسٹر رہا ہو, جو کہ خود لوکل گورنمنٹ کا منسٹر رہا ہو, جو میرے اعتماد کا بھی ہو, میری پارٹی کے اعتماد کا بھی ہو, ہر آزمائش پر پورا اترا ہو, سیاسی سمجھ اور سوجھ بوجھ رکھتا ہو, اس کو تھوڑی سی ٹریننگ کی ضرورت ضرور ہو سکتی ہے کہ پہلے اس کا رول تھوڑا اگریسو تھا. لیکن آج کل قانون کو مطلوب ہو, ڈز اٹ میٹر ٹو یو کہ میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ قانون کو مطلوب ہونا کیا اس بات کی صنعت ہے کہ وہ کرمنل ہو گیا؟ بالکل نہیں صنعت, بالکل نہیں, کوئی بھی یہ نہیں کہہ, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر مطلوب ہے. میرا کہنے کا مقصد نہیں, آپ نے کہا صاف ستھرا آدمی نہیں ملا, غیر متنازع, چلے مجھے الفاظ میں واپس لے لیتا ہوں, غیر متنازع الفاظ واپس لے لیتا ہوں, غیر متنازع. But I'm saying is کہ کیا ایم کیو ایم اتنی بڑی جماعت, اتنے بڑے مینڈیٹ کے بعد کیا یہ لازم ہے؟ اچھا چلے وسیم اچھا چلے میں ایک آپ کو آفر کرتا ہوں کہ وسیم اختر کی جگہ چلے مجھے لے لیں, تو کیا میرے اوپر وہی کیسز نہیں جو وسیم اختر پر تازہ حال ہی میں بنائے گئے اور اس پاداش میں بنائے گئے کہ ہم نے اپنی پارٹی کے موقف کو ڈٹ کر پوری دنیا کے سامنے پیش کیا, اور ہم پر ایک طرح سے یہ دباؤ ان 25 لوگوں پر جس میں خوشبخت شجاعت ہیں, صاف ستھری, لیکن وہ متنازع بن گئی. کشور زہرا صاف ستھری تھی جب تک الطاف بھائی کے جولائی 12 کے خطاب کے حوالے سے مقدمات بننا شروع ہوئے. 2015 میں ہم اچانک ہماری بھی ڈرائی کلیننگ کی ضرورت پڑ جاتی ہے, ہمارے اوپر بھی داغ آنے لگتے ہیں. یہ کر کون رہا ہے, کس کے کون کر رہا ہے؟ یہ میرا اگلا سوال تھا آپ سے. آپ نے دیکھیں, آپ نے اتنا طویل بیانیہ دیا, بارہا ذکر کیا, اگلا سوال نہ کر, تو کون کر رہا ہے؟ اگلا سوال نہ کر, اس کے پر اگلا سوال نہ کر. ایک پروگرام کریں, میں اور آپ بیٹھتے ہیں اور ہم دونوں مل کر, آپ نے دو نام لینے, آپ نام لے دیں نا ڈاکٹر فاروق ستار صاحب, دو نام لینے کے لیے مجھے نہیں, میں آپ کے نہیں, میں آپ کے ساتھ مل کر اس کے پیچھے جو محرکات تھے یا ہیں, جو 25 لوگوں پر جن پر پہلے کوئی کیس نہیں تھا, اب وہ بھی متنازع ہو گئے. تو کوئی آدمی بچا ہے ایم کیو ایم میں جو متنازع نہیں ہے, جو سہولت کار نہیں ہے, جو الطاف بھائی کی تقریر نہیں سنتا, جو الطاف بھائی کی تقریر کرواتا نہیں ہے یا ارینج نہیں کرتا؟ کوئی اور ہے, کوئی شخص ہے جو متنازع نہیں ہے؟ تو چند ایک لوگ ہیں جو ملک سے باہر ہیں, تو چند ایک لوگ ہیں جو ملک سے باہر ہیں, تو
ان کو تو ویسے بھی آپ کے بہت سارے ٹاک شوز نے متنازع بنایا ہوا ہے, ان پر بھی بہت ساری چھینٹیں اڑائی گئی ہیں الزامات کی. تو بچا کون ہے جس کو پھر میں میئر شپ کے لے دوں؟ تو یہ میرا استحقاق ہے, ان کو لوگوں نے ووٹ دیے, یو سی کے چیئرمین ہے وہ ایک علاقے کے, اس بنیاد پر وہ میئر بنیں گے. تو میرے خیال میں اس پہ میڈیا کو سپورٹ کرنی چاہیے. تا وقت یہ کہ جیسے عشرت العباد آئے تھے تو ان پر قتل کی ایف آئی آرز تھی, ان کے اوپر تو اس سے زیادہ سنگین الزامات تھے, اور جماعت اسلامی نے ایسا ڈھول بجایا تھا کہ ایسا گورنر جو اتنا متنازع ہو, اور 7-8 سالوں میں سب لوگ ان کی پھر تعریف کرنے لگے, تو وہ سارے مقدمات کہاں گئے؟ کیا ختم ہو گئے؟ نہیں. اچھا, مقدمات ٹورڈز دی اینڈ ڈاکٹر صاحب اگر میں آپ سے پوچھ پاؤں and I appreciate کہ آپ نے اتنے کھلے انداز سے بات کی, اور ڈیبیٹ کا یہی ہے. ٹورڈز دی ویری اینڈ یہ لندن کا کیس, یہ اقبالی بیان, اور جو اس وقت آپ کے میئر کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں, آپ نے کہا کہ کوئی بچا ہی نہیں ہے, چلے میئر کو تو کینڈیڈیٹ کو چھوڑ دیں, 25 جو ہیں, یہ تمام اگر آپ حقائق اکٹھے کریں تو ذرا بتائیے گا کہ آنے والے دنوں میں ایم کیو ایم کے لیے کیا یہ مل ملا کر بھی بہت بڑا چیلنج بنتا ہے یا نہیں بنتا ہے بطور سیاسی جماعت؟ نہیں, میں قطعی نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی بہت بڑا چیلنج بنتا ہے یا بنا ہے. ہم اس کو ایک قانونی معاملہ سمجھتے ہیں, اور قانون اور سیاسی اس کے پیچھے موٹیویشن ہے. قانونی طور پر بھی ہم اس کا جائزہ لے رہے ہیں, ہمارے آئینی قانونی ماہرین اس میں جو ہمیں آگے گائیڈنس دیں گے اس طرح سے چلیں گے, اور ہمارا تعاون اس کی انویسٹیگیشن میں مکمل طور پر ہے. اور برطانیہ میں یہ قتل ہوا تھا, وہاں کی زمین پر ہوا تھا, وہاں ہزاروں لوگوں کو انویسٹیگیٹ کیا گیا ہے, کروبریٹیو ایویڈنس وہاں ہیں, جن گواہوں نے وہ قتل ہوتے ہوئے دیکھا ہے, 2 افراد ہیں, کوئی خاتون ہے, ایک بچہ ہے, وہ بھی وہاں ہے. کیا انہیں یہاں لایا جائے گا؟ کیا جن کو یہاں سے بیان لے کے جن کو امپلیکیٹ اب کیا جا رہا ہے ایم کیو ایم کی ہائرارکی میں, کیا ان کو لایا جائے گا؟ یہ ساری باتیں مبہم ہیں. کیا یہ برطانیہ کی حکومت سے طے کر کے یہ مقدمہ آگے بڑھ رہا ہے؟ کیا اسکاٹ لینڈ یارڈ نے کہہ دیا کہ آپ چلائیں, ہم نہیں چلا رہے؟ یہ سارے وہ معاملات ہیں جو سامنے نہیں ہے, تو اس لیے اس پہ بہت زیادہ تبصرہ ممکن نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں, میں عموماً ہائپوتھیٹیکل سوال نہیں کرتا, لیکن چونکہ آپ جس بہاؤ میں آپ نے بات کی, میں پروگرام کے اس حصے کو کلوز کرنا چاہوں گا ایک ہائپوتھیٹیکل سوال سے. بفرض محال اگر اسکاٹ لینڈ یارڈ اور پاکستان کے تمام تحقیقاتی ادارے اس اقبالی بیان کے حوالے سے ایک پیج کے اوپر آ جائیں, اور تحقیقات بفرض محال, دوسرا مفروضہ اگر آپ کو نظر آئے ایم کیو ایم کے ٹاپ قیادت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ وہ اس جرم میں ملوث تھے, پارٹی یہ اس کے اوپر سٹینس لینے کے لیے تیار ہوگی, یا پارٹی پھر بھی یہ کہے گی کہ دونوں ممالک کے تمام ادارے جو ہیں وہ یکسر سیاسی انداز سے ہمارے خلاف کیمپین کر رہے ہیں؟ دیکھیں, میں قانون دان یا قانونی ماہر نہیں ہوں, لیکن قانون ساز ضرور ہوں, تو قانون کی سینس ضرور رکھتا ہوں. اور ہمارے یہاں کے 164 کے بیانات میں ہماری تاریخ میں کتنے لوگ پروسیکیوٹ ہونے کے بعد, مقدمہ چلنے کے بعد سپریم کورٹ تک جا کر وہ مقدمے اسٹینڈ کرے, اور وہ سزائیں ہوئی بھی تو قائم رہیں, یا اقبالی بیان کے مطابق سزا اور قائم رہی, پہلے اس کو آپ خود دیکھ لیں. تو مجھے خود محسوس ہوتا ہے کہ یہ انصاف کے تقاضے پامال ہوں گے, مجروح ہوں گے, انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہو رہے ہیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ نقصان ہمارا ہے, کیونکہ ہم انصاف کے متقاضی اور طالب ہیں, ہم یہ سمجھتے ہیں. اور یہ پہلے جو 164 کے بیانات پاکستان میں جس طرح لیے جاتے ہیں, جس طرح مجبور کیا جاتا ہے کسی بھی ایکیوز کو, اور پھر اسے وعدہ معاف گواہ بنانے کی, اور سہولت مرزا کی تو ویڈیو آپ کے سامنے ہے نا, اس کے تو ٹرائل ہو جانے کے بعد اس سے زبردستی بیچارے سے زندگی کا لالچ دے کر اس کو, آج کتنے لوگ سہولت مرزا کی اس ویڈیو کو میرے لیے چلائیں گے اور بتائیں گے کہ اس پر جو جے آئی ٹی بنی تھی, کتنے ٹاک شوز ہوئے, اور وہ جے آئی ٹی نے کہہ دیا کہ سب بکواس ہے, یہ ساری باتیں, یہ سب جھوٹ ہے, اور کوئی ایویڈنس بابر کے خلاف. I have to leave it there. اور اس انڈرسٹینڈنگ کے اوپر کہ جو ہم نے ذکر کیا کہ آنے والے دنوں ہم آپ کے ساتھ پروگرام کریں گے, ان محرکات کے اوپر ہم ذرا بات کریں گے جن کا آپ نے بار بار حوالہ دیا. ڈاکٹر فاروق ستار, رکن قومی اسمبلی, سینئر ڈپٹی کنوینر رابطہ کمیٹی متحدہ قومی موومنٹ, ناظرین ہم سے بات کر رہے تھے. ہمارے پروگرام کا اگلا سیگمنٹ ضرور دیکھیے گا. پولیسنگ کے چیلنجز پاکستان کے اندر کیا ہیں؟ کیا اتنا ہی آسان ہے دہشت گردوں سے نپٹنا جتنا ہمیں بتلایا جاتا ہے, اور جس بنیاد پر ٹکر چلائے جاتے ہیں اور ٹویٹ کیے جاتے ہیں؟ آئیے ناظرین, اب بات کرتے ہیں روزمرہ کے بحران کی. روزمرہ کا بحران کیا ہے؟ ہمارے یہاں پر ایسے گروپس آپریٹ کرتے ہیں
جن کے اوپر ریاست کی نظر کبھی کبھی چوک جاتی ہے اور وہ بہت بڑے بحران کا باعث بن جاتے ہیں. دیش کے حوالے سے ہماری پالیسی مبہم رہی ہے, مزید ابہام کا شکار نظر آتی ہے. جب ہم آئی جی پنجاب سکھیرا صاحب کی پریس کانفرنس کا یہ حصہ آپ کو سنوائیں گے, وہ کہتے ہیں کہ منظم طور پر موجود نہیں ہے, لیکن سوشل میڈیا کے ذریعے لوگ یہاں سے متاثر ہو کر انڈیویجولی جاتے ہیں سیریا اور عراق. ہم ذرا وہ ساؤنڈ سنتے ہیں اور اس کے بعد ہم بات کریں گے ڈاکٹر محمد شعیب سڈل صاحب سے, جو سابق انسپیکٹر جنرل پولیس, سابق سربراہ انٹیلیجنس بیورو اینڈ اتھارٹی آن پولیسنگ اینڈ انٹیلیجنس. تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس. لیٹس ہیئر واٹ سکھیرا صاحب ہیڈ ٹو سے. جی, تو جو آپ منسٹر صاحب کے بیان کا حوالہ دے رہے ہیں, انہوں نے بھی کوئی غلط نہیں کہا. بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا سے لوگ اٹریکٹ ہو کے, ان میں سے کچھ لوگ جو ہیں, جیسے آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا, وہ سیریا اور عراق گئے ہیں, اور جو ریڈار پہ ہیں ان کی پراپر سرویلنس مانیٹرنگ کی جا رہی ہے, لیکن ایز آرگنائزیشن وہ یہاں پہ کوئی ایگزسٹ نہیں کرتی. لیکن انڈیویجول جو ہے وہ مختلف جگہ پہ متاثر ہو کے اور اپنے انیشیٹو پہ جو ہے وہ انہوں نے کچھ گئے ہیں, اور باقی ان سے متاثر ہو کے انہوں نے اپنے طور پہ جو بھی ارادے ظاہر کیے تھے وہ بر وقت کارروائیاں ہوئی ہیں. ڈاکٹر صاحب, دہشت گرد تنظیم کی موجودگی جو جدید تصور ہے وہ کیا ہے؟ یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جی جب تک ان کے تنظیمی طور پر موجود نہ ہو تو ہمیں کوئی زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں؟ نہیں, فکر تو خیر اینٹیسپیشن ہر وقت کرنا چاہیے, اور بہت پہلے بلکہ کرنا چاہیے. اور یہ جو بات ہے کہ جی سوشل میڈیا کی وجہ سے وہ جا رہے ہیں, تو آئی تھنک دس ان اٹ سیلف از اے ہیوج چیلنج کہ سوشل میڈیا سے جس نے بھی کچھ انڈیوسمنٹ لینی ہے, اور اگر یہ جو ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہیں ان کو یہ پتا ہو کہ جی سوشل میڈیا کو مانیٹر کرنے کا ہمارے پاس بندوبست نہیں ہے, تو دے آل ول اسٹارٹ یوزنگ دیٹ میڈیم. اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کالجز, یونیورسٹیز اور ایون بزنس کمیونٹی کے اندر ہمیں لوگ ملے ہیں جو کہنے کو صرف انڈیویجول ہے, لیکن وہ تنظیمی طور پر اس کے آؤٹ پٹ بہت زیادہ ہے. تو اب یہ بھی تو بہت بڑا چیلنج ہے کہ آپ کو بہت بڑا انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی, آپ کو صرف ایک آدھ انڈیویجول چاہیے, سوشل میڈیا چاہیے. دیٹس اے بگ چیلنج. ہاں, ایبسلیوٹلی. اور یہ سارا جو ہے نا جی, یہ جتنے چیلنجز ہیں اب, اور خاص طور پہ 21st سینچری کے چیلنجز, دس اونلی لیڈز اس ٹو ون کنکلوژن کہ ہمیں پولیس کو بہتر کرنا ہے. اور یہ چیزیں جو ہیں جہاں ہم مانیٹر کرنے کی پوزیشن میں آ جائیں تھرو ٹیکنالوجی, بٹ ایٹ دی سیم ٹائم جو ہمارا پولیس اسٹیشن ہے جو کہ بیسک یونٹ ہے سارے کام کا, اس کو ہم نے اسٹرینتھن کرنا ہے. تو پولیس کو بہتر کرنا ہے, اور مجھے پتا ہے کہ آپ لانگ سٹینڈنگ کیمپینر ہیں پولیس کی بہتری کے لیے, اور ہم نے بھی اس کیمپین میں یا اس بحث میں اپنا حصہ ڈالنے کی کوشش کی ہے. لیکن اس وقت صرف بہتر کرنے کے اوپر بحث ہم نہیں روک سکتے, اگرچہ وہ بحث بھی بہت ضروری ہے. ہمیں جدید خطوط پر استوار کرنا ہے پولیسنگ کو. ایبسلیوٹلی, بہتر جب ہم توجہ ہے ویسے ہماری, اگر آپ دیکھیں کہ چیلنجز کس قسم کے ہیں اور ہم کر کیا رہے ہیں؟ نہیں, توجہ جتنی ہونی چاہیے وہ نہیں ہے. تو یہی پرابلم ہے ہمارا کہ وی آر اسٹل انٹو 19th سینچری موڈ, اور بہت ساری چیزیں جو ہمیں کرنی چاہیے تھی, اور خاص طور پہ 9/11 کے بعد وہ ہم نہیں کر پائے. تو ہمارے پاس ایکسپرٹس اور ایکسپرٹیز موجود ہے بہت بڑے پیمانے کے اوپر, اگر ہم نے یہ کام کرنا ہو تو؟ نہیں, وہ کیپیسٹی کے بھی ایشوز ہیں, لیکن ونس وی آر ڈٹرمنڈ کہ ہم نے یہ چیلنج اب اس کو ایڈریس کرنا ہے, تو باقی چیزیں تو پھر ہم نے اویلیبل کرنی ہے نا خود. مصمم ارادہ اگر ہو جائے ایک مرتبہ تو باقی چیزیں, اور ریسورسز جہاں سے نہیں ہیں اور لے کے دینے ہیں کہ بھائی دس از نمبر 1 پرائرٹی, تو ہم اس کو ہینڈل کریں. ذرا دوسرے چیلنج کی طرف بھی آئیے, جو ہے تو نسبتاً روایتی, اور آپ نے اپنے کیریئر کے اندر بہت مرتبہ چیلنج دیکھا ہوگا. ہم تنظیموں کو بین کرتے ہیں, تنظیمیں نئے نام کے ذریعے دوبارہ سے اوپر آ جاتی ہیں اور کام کرنا شروع کر دیتی ہیں. یہ پولیسنگ وائز اور انٹیلیجنس وائز یہ کتنا بڑا چیلنج ہے؟ نہیں, اصل تو پولیسنگ کرائسس آئی ہے کہ آج آپ ایک کو پرسکرائب کریں اور انہوں نے کوئی ایلیسز بدل لیے یا اپنا نام پورا ہی بدل لیا, نہ جب وہ اس نام پہ ہوتے ہیں اس وقت بھی کوئی ان کو تنگ نہیں کیا جاتا, نہ ان کی پراپر مانیٹرنگ ہوتی ہے. اب دنیا میں تو دیکھیں نا, لوگوں پہ کرفیو لگا دیے جاتے ہیں جو پرسکرائبڈ آرگنائزیشن کے ممبر ہوتے ہیں, ان کے ساتھ ٹیکنالوجیز کے ذریعے مانیٹرز لگا دیے جاتے ہیں کہ یو کانٹ لیو مے بی یور ہاؤس اور مے بی سرٹن ریڈیس,
اس کے باہر آپ اگر گئے تو you will be. تو ہمارے یہاں پہ کالعدم قرار دینے سے مراد کیا ہے کہ پیپر کے اوپر کہہ دیا کالعدم ہو گیا تو کالعدم ہو گیا ہمارے خیال میں؟ وہ کچھ بھی نہیں لگاتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوا نا. نہ ان کا جو ایسٹس ہیں اس کی فریزنگ ہوتی ہے، نہ ان کا جو منی لانڈرنگ کے ایسپیکٹس ہیں ان کو ہم ہینڈل کرتے ہیں، کیونکہ ساری چیزیں تو ریسورسز سے چلتی ہیں نا. ان کی بھی کوئی بھی آرگنائزیشن جو ہے وہ وداؤٹ منی تو نہیں چل سکتی. تو جب تک ہم اس کو چوک نہیں کر پاتے تو وہ اسی طرح چلتے رہیں گے. تو ہم کیوں نہیں چوک؟ اور پھر یہ نا کہ ہر ممبر کی طرف آپ نے جانے ہیں، ناٹ میئرلی دی آفس بیئررز. ہمارے ہاں تو آفس بیئررز جو ہیں ان کو بھی کچھ نہیں ہوتا. ایچ اینڈ ایوری ممبر ہیز ٹو بی sort of insulated from whatever he or she has been doing. بہت بڑے پیمانے پہ اس کا مطلب ہے کہ کالعدم اصل کام کالعدم قرار دینے کے بعد شروع ہوتا ہے. نہ وہ تو سب سے آسان کام ہے. ایک نوٹیفیکیشن کرنا ہے نا کہ یہ فلانی آرگنائزیشن پرسکرائب کر دی ہے اور ٹی وی پہ ٹکر چل گیا تو اس کا بلکہ ایک لوگ اس سے ڈسلیوژن ہوتے ہیں پھر لیٹر آن کہ جی ان کے پلے تو کچھ بھی نہیں ہے، تو لہٰذا جتنے مرضی نوٹیفیکیشنز کرتے رہیں کیا فرق پڑتا ہے. تو جب ہمارے پاس سامنے فہرست آتی ہے کہ یہ تنظیمیں کالعدم قرار دے دی گئیں، حقیقت میں وہ اٹس نائدر ہیئر نور دیئر، کوئی اس کا اثر نہیں. ہاں، اور انفیکٹ یہی وجہ ہے کہ آج تک ہم اس جو چیلنج کو پراپرلی فیس نہیں کر پائے، کہ جو چیزیں ہمیں ان پلیس کرنی تھیں وہ نہیں ہوئیں. اور پولیس کو اطلاع ہو جاتی تھی کسی زمانے میں جب تھانہ ٹھیک تھا، اور تھانہ ٹھیک اس وقت ہوتا ہے جب اس کا انٹیلیجنس نیٹ ورک ٹھیک ہو. ٹھیک کہ جی نیبرہڈ میں کیا ہو رہا ہے. ٹھیک. اب نیبرہڈ سے آپ کو کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے. سو دیٹ از اندر بگ چیلنج کہ کیسے آپ اپنی سروس ڈیلیوری جو ہے اس کو بہتر کریں کہ لوگ کہیں کہ بھائی ان کو اطلاع دینا ہم سب کے فائدے کی چیز ہے. ٹھیک. اب وہ لوگ کہتے ہیں کہ ادھر گئے ہم تو یہ تو ہم پھنس جائیں گے. ٹھیک. تو لہٰذا ان سے تو دور رہیں. اور پھر اس میں ایک انٹیگریٹڈ اور کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ کی ضرورت ہے کہ پولیس اسٹیشن، یور اسپیشل برانچ، دین یور CTD جو آج کل اکثر جگہ پہ ہیں، ان تینوں نے اپنی ایفرٹ جو ہے وہ کوآرڈینیٹ کرنی ہے اور اس میں ایلیمنٹ آف سرپرائز رکھنا ہے. اور پھر یہ جو فیڈرل لیول کی ایجنسیز ہیں، IB ہے، ISI ہے، ان کو اوور اینڈ ابو دیکھنا ہے. تو بعضوں نے صرف اس پہ زیادہ فوکس ہونا ہوتا ہے، یہ جو ٹیکنیکل انٹیلیجنس ہے، لیکن ہیومن انٹیلیجنس کا پھر بھی ہمارے جیسے ملک میں ابھی تک کوئی اور توڑ نہیں ہے. اینڈ دیٹ از اویلیبل اونلی ایٹ دی پولیس اسٹیشن لیول. آپ نے جتنی باتیں بتائیں، جتنے عناصر آپ نے اس منظم نظام کے بتائے جس کے بغیر ہم وہ کام نہیں کر سکتے جو ہم کہتے ہیں ہم کر رہے ہیں، ان میں سے کتنے موجود ہیں اس وقت؟ یہ تمام نظام جو آپ نے بتایا، یہ واقعتاً اس قسم کا نظام ہمارے پاس ہے؟ یہ اس میں تھوڑی امپروومنٹ آئی ہے آفٹر دس پروٹیکشن آف پاکستان ایکٹ اور نیشنل ایکشن پلان، لیکن جو ویک ایریاز ہیں نیشنل ایکشن پلان کے، ان میں ابھی تک بھی یہ فال کرتے ہیں. اچھا، اس کے ساتھ ایک اور معاملہ بھی جڑا ہوا ہے اور آپ کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، نہ صرف یہ تنظیمیں کام کرتی ہیں، بھلے وہ سوشل میڈیا کو استعمال کریں، بھلے وہ نئے نام کے تحت ہوں یا پرانے نام کے تحت بھی کام کرتی رہیں، چونکہ ان کو پکڑ نہیں ہوتی، مانیٹرنگ نہیں ہوتی، وہ کام کرتی رہتی ہیں، نہ فائنینسز چوک ہوتے ہیں. یہ پھر یہاں سے نکل کے دوسرے ممالک بھی جاتے ہیں، یعنی اس کے اندر موبلٹی انوالو ہے. ہندوستان کا معاملہ ہمارے سامنے ہے، افغانستان کے اندر ڈرون اٹیک ہوتا ہے، ڈیڈ باڈیز پاکستان کے اندر آتی ہیں. تو یہ موبائل بھی ہیں یہ تنظیمیں. تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یہ پولیسنگ کا چیلنج ہے یا انٹیلیجنس کا چیلنج ہے کہ یہ گروپ یہاں سے متحرک ہو کے دوسری جگہ پہ جا رہے ہیں؟ نہیں، بیسیکلی تو جو پولیسنگ آف ٹیرر اگر آپ کہیں تو اس میں تو سارا کچھ ہی آتا ہے. ٹھیک. بٹ پرائمریلی یہ انٹیلیجنس کا چیلنج ہے. ٹھیک. اور اس میں پھر اگین کوآرڈینیشن کا چیلنج ہے کہ جی ایئر لائنز کن کو بک کر رہے ہیں، کون جا رہے ہیں، ان کو پاسپورٹس جب ایشو ہوئے ہیں اس وقت کسی نے دیکھا ہے، باقی ساری چیزیں. جہاں کافی چیزیں فری ہو گئی ہیں اور ہونی چاہیے تاکہ اس میں ریڈ ٹیپ جدھر بھی آپ زیادہ رکھیں گے پھر لوگوں کو پیسے دینے پڑتے ہیں وہی سروس لینے کے لیے، وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے. بٹ ایٹ دی سیم ٹائم یہ جس کو ہم کہتے ہیں جی کہ اٹس ناؤ گلوبل ولیج میں سب سے جو امپورٹنٹ چیز آئی ہے وہ یہ کمیونیکیشن ہے. ٹھیک. کہ کمیونیکیشن اب اتنی ریپڈ ہے اور اتنی اس میں انانمٹی ہے کہ اب اس کو آپ نے دیکھنا ہے، جب تک نہیں دیکھیں گے آپ اس کو کنٹرول نہیں کر پائیں گے. سو ٹورڈز ویری اینڈ یہ جو نہ صرف بارڈر کراس کرتے ہیں بلکہ صوبائی حدود
पिक क्रॉस करते हैं पंजाब से केपीके के अंदर, केपीके से बलूचिस्तान के अंदर, बलूचिस्तान से सिंध के अंदर, और वाइसा वर्सा, फिर गिलगित बल्तिस्तान है, फिर कश्मीर है, तो कहीं आपको पोलिसिंग टेरर, ये जो आपने इस्तेलाह इस्तेमाल की, यहाँ पर तो तमाम सूबों की और तमाम इलाकों की पुलिस को कम से कम इंटीग्रेटेड लेवल पर बात करनी चाहिए, ऐसा कोई निज़ाम है? नहीं, वो नहीं है ना, तो उसी में प्रॉब्लम है। आपस में भी इनके प्रोविंसेस में कोऑर्डिनेशन का इश्यूज हैं, नॉट ओनली इंटर प्रोविंसेस बल्कि इंट्रा प्रोविंसेस भी। यानी एक ज़िले को दूसरे ज़िले का नहीं पता होता कि उधर क्या हो रहा है, वो कहता चलो मैं तो इधर हूँ, मेरी जान बची हुई है। तो इस तरह से तो ये चैलेंज है, ये नहीं हैंडल किए जा सकते। अब मेरा तो व्यू बड़े अरसे से ये रहा है कि ये जो चैलेंज है टेररिज्म का, ये इतना बड़ा चैलेंज है कि इसके लिए आपका ये कहना कि ये प्रोविंशियल डोमेन में फॉल करता है, ये वैसे ही फजूल बात है। ठीक, इट शुड बी अ फेडरल ऑफेंस पीरियड। सारे सोर्सेज जो हैं वो फेडरेशन के इसमें लगने चाहिए। प्रोविंसेस शुड बी इन सपोर्ट रोल। ठीक, क्योंकि हमारे पास उतने ना वसाइल कभी होंगे सूबों के पास कि वो जिस लेवल की रिक्वायरमेंट हो के वो फिर मौसर कर सकें, ना उतनी एक्सपर्टीज वो डेवलप कर पाएंगे कभी भी। तो एक लार्जर अम्ब्रेला आप चाह रहे हैं, एक छाता क्रिएट हो और उसके नीचे सारा इसकी इन्वेस्टिगेशंस मसलन एफआईए को करनी चाहिए। ठीक, जितने मेजर केसेस हो। अगर यूनाइटेड स्टेट्स, हम तो यूनाइटेड स्टेट्स नहीं है ना, उससे थोड़ी सी अभी भी 18th अमेंडमेंट के बाद भी थोड़ी सी नीचे लेवल की हम फेडरेशन है। अगर उनके यहाँ ये जो है टेररिज्म के केसेस सिर्फ और सिर्फ एफबीआई कर सकती है, तो हमें क्या प्रॉब्लम है? हमें क्या प्रॉब्लम? आई हैव टू लीव इट देयर। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। नाज़रीन, जरा आपको कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बताना था कि जो आप बातें सुनते हैं बड़ी आसान किस्म की बातें होती हैं जी, कि हमने ये काम कर दिया, दहशतगर्द तंजीम है, हमने उसको कलअदम करार दे दिया और हमने मॉनिटरिंग कर दी। काम इतना आसान नहीं है, इसके लिए बहुत डेडिकेशन चाहिए, बहुत वसाइल चाहिए, प्लानिंग चाहिए, और सबसे बड़ी बात मुसम्मम इरादा चाहिए। हमारा एडिटोरियल कमेंट बाकी है, स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। आइए नाज़रीन, आप चलते हैं अहम नुक्ते की तरफ। अहम नुक्ते का ताल्लुक आपने देख ही लिया होगा, पाकिस्तान चीन मुआशी राहदारी, सीपैक। मामला सिर्फ सीपैक का नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर बड़े से बड़ा मंसूबा जिसके जरिए हम कौमी यकजहती हासिल करना चाहते हैं, तरक्की हासिल करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं जाके गले में पड़ जाता है। आजकल सीपैक जो है वो हुकूमत वक्त के गले पड़ा हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर से आपको एहतजाज की सदाएं बुलंद होती नजर आती हैं, बलूचिस्तान के अंदर से एहतजाज की सदाएं बुलंद होती नजर आती हैं। बलूचिस्तान के हवाले से तो आज अखबारात न्यूज़ के अंदर आर्टिकल भी छपे, उसमें कहा गया कि बलूचिस्तान को अक्सर नजरअंदाज किया जा रहा है। अगर आप ये समझते हैं कि इन आर्टिकल्स के अंदर या इस नुक्ता फिक्र के अंदर तासुब की बू है, तो फिर आप दूसरे अखबारात के आर्टिकल्स उठा के देख लीजिए, जहां पर भी बहस हो रही है सीपैक के हवाले से। यह तस्वर गहरा होता चला जा रहा है कि शायद बलूचिस्तान जैसे सूबे जो हैं इससे उस तरह मुस्तफीद नहीं हो पा रहे। एहसन इकबाल साहब करिया करिया नगरी नगरी घूम रहे हैं, लेकिन उनकी बात लोग सुन रहे हैं, यकीन कोई नहीं कर रहा। जहां पर जाते हैं एहतजाज वहां पर होता है। हमारे रिपोर्टर फरज जावेद अभी वापस आई हैं गवादर और बलूचिस्तान के दूसरे हिस्सों का दौरा करके, तो सीपैक के हवाले से भी थोड़ी सी बात करेंगे, और ये जो सेंस ऑफ ग्रीवेंस है जिसकी वजह से हर वक्त आपको एहतजाज होता नजर आता है, इनके मुशाहदात क्या है। फरज, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। जरा ये बताइएगा कि पहले तो गवादर के अंदर बहुत अरसे से हम प्रोजेक्ट को देख रहे हैं और बताया जा रहा है कि जी बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, इसके बाद पता नहीं है पाकिस्तान में क्या हो जाएगा। तो हालिया जो आपका मुशाहिदा था गवादर के अंदर डेवलपमेंट के हवाले से, वो क्या था? जी बिल्कुल तलत, हमारा ये एक विजिट था जो कि पाक बहरिया ने ऑर्गेनाइज किया था, और इसमें हम बलूचिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में गए। कराची से लेकर सिंध में, कराची से लेकर बलूचिस्तान में जो कोस्टल बेल्ट पूरी बनती है, हमने तकरीबन उसका एक बड़ा हिस्सा जो है हमने उसका विजिट किया। अहम जो पार्ट था इस विजिट का वो बलूचिस्तान के एरियाज आते हैं, जिनमें सबसे जो मेजर हिस्सा है वो गवादर का है। सीपैक की आपने बात की, तो गवादर को बैकबोन कहा जाता है, गवादर पोर्ट को सीपैक, और गवादर के अंदर भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि सीपैक का हिस्सा हैं, जिसमें गवादर सिटी भी आता है, गवादर पोर्ट इटसेल्फ है, गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, और इसके साथ साथ बहुत सारे लिंक रोड्स हैं, रेल रोड्स हैं। ये तमाम जो हैं ये गवादर सिर्फ एक जो हिस्सा है गवादर का, उसमें सिर्फ एक छोटे से हिस्से में भी इतने सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो सीपैक का हिस्सा बने हैं। बहुत गहमा गहमी होनी चाहिए ना फिर वहां पर आपको हर तरफ तरक्याती मंसूबे नजर आए हैं, आपको वहां
پر روڈیں بنتی ہوئی نظر آنی چاہیے, ہر طرف آپ کو ایسا ہی ہنگامہ نظر آنا چاہیے جو بہت چھوٹے پیمانے پر ہم نے یہ جو ہم اسلام آباد سے ایک 9 لین ایکسپریس فری وے بنا رہے ہیں, اس قسم کا ہنگامہ ہمیں نظر آنا چاہیے. تو ویسا ہنگامہ آپ نے وٹنس کیا؟ واز دیر اے لاٹ آف ایکٹیویٹی یا نہیں؟ طلعت بالکل, گوادر کے اندر جب ہم گئے تو پہلے ہمارا تاثر بھی یہی تھا کہ کہیں پتہ نہیں سیکیورٹی کی کیا صورتحال ہوگی, ہم موو کر سکیں گے کہ نہیں. لیکن ہم نے وہاں پر دیکھا, بینگ اے جرنلسٹ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ وہاں پر سیکیورٹی کنسرنز جو کبھی رہے ہوں گے ماضی میں وہ اب کے ہمیں نظر نہیں آئے. ایکٹیویٹی ہے وہاں پر, اور بہت زیادہ ایکٹیویٹی ہے. آپ کو جگہ جگہ FWO کی مشینیں بھی کام پہ لگی ہوئی نظر آئیں گی, آپ کو لوگ بھی, لیبر بھی جو بلوچستان ہی سے ہے وہ بھی آپ کو کام کرتی ہوئی نظر آئے گی. گوادر پورٹ کے بھی 3 برتھس جو ہیں وہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں, فیز 2 پہ بھی کام شروع ہو چکا ہے, وہ ایکٹیویٹی بھی آپ کو نظر آئے گی. جگہ جگہ مشینیں موجود ہیں, سڑکیں بن رہی ہیں, کام وہاں پہ ہو رہا ہے, لوگوں کی انوالومنٹ ہے وہاں پر. اچھا یہ بتائیے گا, گوادر تک تو ہم جب پہنچیں گے تو تب پہنچیں گے تو جو رستے میں سڑکیں ہیں, ابھی جب آپ بات کر رہی تھی تو آپ ہی کے فلم کیے وہ ویڈیوز بھی ہم دیکھ رہے تھے اور ناظرین کو بھی دکھا رہے تھے, جو انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کا معاملہ ہے وہ کیسا ہے؟ کیونکہ ایک آواز یہ بھی اٹھ رہی ہے جی کہ آپ نے ایک آدھ سڑک کے اوپر آپ کی توجہ ہے, لیکن تمام کا تمام جو نیٹ ورک ہے, ایک تو پہلے آپ اس کے اوپر اولین پیسے ہی بہت کم خرچ کر رہے ہیں, پنجاب سے موازنہ کرتے ہیں, لیکن اس کو چھوڑتے ہوئے ڈid you see a lot of infrastructural development other than the port itself یا نہیں؟ آپ اگر یہ ویژولز بھی آپ دیکھیں تو اس میں ایک سڑک ہے جس میں ہم سفر کر رہے ہیں, وہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ انڈر کنسٹرکشن ہے وہ سڑک, تو کام تو ہو رہا ہے. دیکھیں طلعت, یہ جو پورے کا پورا بلوچستان کی اگر ہم بات کریں, اس میں سے صرف ہم گوادر کی بھی بات کریں تو یہ بہت طویل عرصے سے نگلیکٹڈ ایریاز ہیں, تو ان میں اوور نائٹ تبدیلی تو ہم کبھی بھی ہمیں نظر نہیں آئے گی. لیکن ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ جن منصوبوں کا پرومس کیا گیا, کیا ان پہ کام بھی شروع کیا گیا ہے کہ نہیں. تو کام شروع ہونے کی حد تک تو ہم وہاں پر دیکھتے ہیں کہ کام ہو رہا ہے. ایک طرف لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں جو وہ امن و امان کی صورتحال کو دیکھ رہی ہیں, تو دوسری طرف وہ جیسے ہی بہتر ہوتا ہے تو کام ہوتا ہوا بھی نظر آتا ہے. انفراسٹرکچر کی آپ نے بات کی, اس کے ساتھ ساتھ بیسک فیسیلیٹیز جس سے ڈپرائیوڈ رہے ہیں بلوچستان کی عوام بہت عرصے تک, وہ بھی ہم نے دیکھا. ہم پسنی, امارا گئے, گوادر میں ایون ہم گئے, تو یہ وہ علاقے ہیں. جب میری لوکل کمیونٹی سے وہاں پر بات ہوئی تو ایک شخص مجھے ایسا ملا جس نے یہ مجھے بتایا کہ وہ اس لیے تعلیم کنٹینیو نہیں کر سکا تھا کیونکہ اس کا جو کالج تھا وہ پسنی میں تھا, جہاں اسے 3 گھنٹے کی ڈیلی 1 وے ڈرائیو کر کے وہاں پہنچنا پڑتا تھا. تو اب کم از کم وہ یہ کہتا ہے کہ میں اپنے بچوں کو یہاں گوادر میں ہی پڑھا سکتا ہوں, امارا میں پڑھا سکتا ہوں, کیونکہ یہیں پہ سکولز بھی ہیں, کالجز بھی اب بن گئے ہیں. تو یہ وہ ڈیولپمنٹ ہے, اگرچہ چاہے وہ نیوی کے ہوں یا آرمی کے ہوں, لیکن وہ وہاں پہ موجود ہیں, اور وہاں پہ بچے جو ہیں وہ جا رہے ہیں, تعلیم وہاں پہ مل رہی ہے, یوتھ کو انگیج کیا جا رہا ہے, کیڈٹ کالجز میں یوتھ کو انگیج کیا جا رہا ہے. عموماً ویسے بچوں اسکول کے بچوں کے ہاتھ میں اتنے جھنڈے نہیں ہوتے جتنے ہم نے ویڈیوز میں دیکھے. we will just leave that out. لیکن یہ بہت اچھی بات کی کہ اگر کمیونٹی سے آپ نے بات کی اور انہوں نے تعلیم کی, انہوں نے امپلائمنٹ کی بات کی, تو ظاہر ہے ہمیں ان تمام خواہشات کو, توقعات کو, ضروریات کو اور ان کے حقوق کو ایڈریس کرنا ہوگا. تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس ناظرین. فرج جاوید کی آپ نے بریف لیکن بہت ہی بھرپور رپورٹ دیکھی. احسن اقبال صاحب, جتنے بھی دورے کر لیں شاید فرق نہیں پڑے گا جب تک آن گراؤنڈ صورتحال تبدیل نہیں ہوگی. گوادر ہو, پسنی ہو, KPK میں سے اگر سی پیک کا رستہ گزرنا ہے وہ ہو, ایسٹرن روٹ ہو یا ویسٹرن روٹ ہو, ویسٹرن روٹ کے اوپر بہت کنٹروورسی ہے. تھنگز ہیو ٹو چینج آن گراؤنڈ. زمینی حقائق کو تبدیل کرنا ہے, تبھی جا کے لوگوں کی خواہشات بھی پوری ہوگی اور احتجاج کا سلسلہ آہستہ آہستہ بند ہوگا. طلعت حسین کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.